अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम रीड करेंगे ईद तेरे संग पिया के नॉवल की लास्ट एपिसोड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द नॉवल। खाला जान, मैं ज़रा अपनी बीवी को मना लाऊं, आप सबके साथ यहाँ बैठकर बातें करें। हाँ हाँ, ज़रूर जाओ और इसे बनाकर नीचे लेकर आओ, खाना सब इकट्ठे खाएंगे। ज़किया बेगम खुश दिली से हंसकर बोली। वह बहुत खुश थी कि अरसलान अहमद इनकी बेटी से बहुत प्यार करता है। मुक़द्दस गुस्से से कमरे में चक्कर लगा रही थी। अरसलान मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ और पूछने लगा, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? तो क्या प्यार आएगा? वो रुककर इसके वजीहा चेहरे को देखते हुए तनक कर बोली। इसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आना तो प्यार ही चाहिए। क्यों? ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है तुमने? अरे भाई, तुम्हारे सास ससुर को यहाँ लेकर आया हूँ, सबसे बढ़कर तुम्हारे ननिहाल से तुम्हारा रिश्ता इस्तवार करवाया है। तुम्हारे नाना नानी को लाया हूँ यहाँ। अरसलान अहमद ने इसके करीब आकर रुककर इसे देखते हुए जता दिया, बहुत बड़ा एहसान किया है आपने, है ना? मैंने इस ननिहाल को आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरी माँ भी 22 वर्ष से अपने मायके से दूर थी। ज़िंदगी तो इनकी भी गुजर गई अपने मायके के बगैर। मेरे लिए भी ननिहाल सवालिया निशान ही रहा हमेशा। आज नाना जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुआफ़ी तलाफ़ी करने चले आए हैं। आप बताइए ना, कैसे करेंगे वो 22 वर्ष की तलाफ़ी जो उन्होंने अपनी सगी बेटी से ताल्लुक़ ख़त्म करके इन्हें दुनिया में अकेला करके अपनी अना के ज़म में गुजार दिए। आई नो मुक़द्दस, तुम सही कह रही हो। गुज़रे बरस वापस लौटकर कभी नहीं लाए जा सकते, लेकिन आने वाले बरस तो अच्छे और खूबसूरत बनाए जा सकते हैं ना। और खाला जान ने इन्हें मुआफ़ कर दिया है ना। ईद के दिन नाराज़ नहीं होते प्यारी, वैसे भी वो कहते हैं ना, सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो इसे भोला नहीं कहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? नाना जी कहते हैं। अरसलान अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह बेख्तियार मुस्कुराने लगी। शुक्र है मुस्कुराई तो आप, तो बात मुझसे मत करें, झूठे कहेंगे। वो नाराज़ लहजे में बोलती रुख फेर गई। इसकी ये नाराज़गी भी अरसलान को तड़पा रही थी। हाय हाय, मैंने क्या झूठ बोला है भाई, बताओ तो सही। यहाँ से आप लाहौर का कहकर गए थे और इतने दिन से इधर ही थे हॉस्टल में। अम्मा कितनी परेशान थी आपकी खामोशी से, कुछ एहसास है आपको? मुक़द्दस ने रूहानसी होकर कहा तब खजल सा हो गया। आई एम सॉरी मुक़द्दस, जॉब का मामला था। जानी ऐसे कैसे एकदम से चला जाता, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। जब छुट्टी मिल गई तो घर वालों को लेकर आ गया। और खाला जान को मैंने 3-4 दिन पहले फ़ोन करके बता दिया था कि मैं ईद पर आप सबसे मिलने आऊँगा, इसलिए इनकी परेशानी कम हो गई थी। अम्मा ने तो मुझे नहीं बताया था आपके फ़ोन का। मुक़द्दस ने हैरानगी से इसे देखते हुए कहा, इन्हें मैंने ही मना किया था कि तुम्हें ना बताएं। क्यों? बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे यूँ परेशान करके। मुक़द्दस खफा खफा लहजे में बोलती, इसके दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। तुम वाकई मेरे लिए परेशान थी? अरसला ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा तो यकबार इसका दिल बहुत ज़ोर का धड़का। वो घबराकर नज़रें चुरा गई। सुर्ख़ सफ़ेद गुलाबी चेहरा दमक उठा। जी नहीं, मैं सिर्फ़ इसलिए परेशान थी कि एक अनजान आदमी के साथ मेरा निकाह कर दिया। अम्मा ने इसका कोई अता पता भी मालूम नहीं है। अगर वो नहीं आया तो क्या सारी ज़िंदगी इसका इंतज़ार करती रहूँगी? वो संजीदगी से ईमानदारी से बोली। तो आप शुक्राने के नवाफिल अदा करोगे। वो आदमी आ गया है तुम्हें लेने के लिए। मगर क्या? मुक़द्दस ने इसके चेहरे को सवालिया नज़रों से देखा। मगर ये कि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। तुम्हें तो प्यार है ना मुझसे? मुक़द्दस ने पूछा। वो भी अब इसकी चालाकी समझ रही थी कि वो इसे तंग कर रहा है। हाँ, बहुत प्यार है तुमसे। तुम्हारे हुस्न पे पर्दे की ये ताकीद कैसी है?
تمہیں دیکھے بنا دلبر ہماری عید کیسی ہے؟ اس نے اظہار محبت کر کے شعر پڑھا تو مقدس بولی، بس پھر گزارا ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولی، کیا مطلب، تم مجھ سے پیار نہیں کرو گی؟ ارسلہ نے اس کی صورت کو بے قراری سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں تم جیسے کنجوس آدمی سے پیار نہیں کر سکتی جس نے نہ تو ابھی تک مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا ہے نہ ہی عیدی دی ہے۔ وہ اترا کر بڑی ادا سے کہتے ہوئے اس کی بے قراریوں اور بے تابیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ بس اتنی سی بات۔ وہ ہنس کر بولا، آپ کی یہ خواہش ہم ابھی پوری کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ہم سے عید ملنا ہوگی۔ کیا؟ وہ سٹپٹائی۔ ہاں، وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ ہاں تو یوں کہیے نا کہ عید نہیں دینی، شرطیں لگا رہے ہیں تو آپ کو گلے لگا لیں، اجازت ہے نا؟ شٹ اپ۔ وہ بری طرح سٹپٹائی تھی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ ارسلان احمد نے اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہو کر اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی تھی۔ دونوں کو ایسا ہی ایک منظر ایک ساتھ یاد آیا تھا، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ کچھ یاد آیا؟ ارسلان اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پلیز جانے دے مجھے، وہ منمنائی۔ ہرگز نہیں، اب تو آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا، چھونے کا، پیار کرنے کا، آپ پہ اپنے محبت نچھاور کرنے کا سرٹیفکیٹ اور اجازت نامہ بھی ہے ہمارے پاس۔ تو اب بتائیں، پہلے عیدی دوں یا منہ دکھائی کا تحفہ؟ اس کے بولنے سے پہلے ارسلان کی سانسیں مقدس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس کی قربت اور بے باک گفتگو سے سرخ انار ہو رہی تھی۔ صرف یہاں سے جانے کا راستہ۔ وہ مشکل سے بس اتنا بولی، تم نے مجھے دیا تھا؟ اس کا جملہ اور لہجہ معنی خیز تھا۔ مقدس نے بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھی۔ بس ایک لمحے کا کھیل تھا جس نے اس کو احساس دلایا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ ارسل! مقدس کے لب خود بخود ہلے۔ اف قربان جائے ارسل! اتنے پیار سے پکارو گی تو خوشی سے دھڑکنیں ہی نہ تھم جائیں میری؟ اللہ نہ کرے! مقدس نے بے اختیار کہا تو وہ مسکرا دیا، اور وہ اپنی بے اختیاری پر آپ شرما گئی۔ ارسلان احمد تو دیوانہ ہو گیا اس کی اس ادا پر۔ فدا ہوتے ہوئے بولا، یہ اس پیار کا جواب ہے جو تم مجھ سے کرتی ہو؟ وہ آہستگی سے بولا تو وہ شرمگی لہجے میں بولی، میں تو نہیں کرتی۔ مان لو گی تو فائدے میں رہو گی، نہیں تو یہیں کھڑی رہو گی۔ جانے نہیں دوں گا، سب آ جائیں گے یہاں تو سب کے سامنے اقرار کرواؤں گا، دیکھ لینا تم۔ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اندازہ تو ہو گیا ہوگا تم کو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہتا اس کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ یہ غلط ہے، وہ بولی۔ کیسے؟ اپنی بیوی سے پیار کی خواہش رکھنا غلط کیسے ہو گیا؟ کوئی آ جائے گا، آنے دو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، مقدس نے خفگی سے کہا۔ اتنے دنوں کی پریشانی، غصہ اور بے بسی سے ضبط کیے آنسو اب بہنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے کے ہر زاویے کی، ہر رنگ، ہر تاثر کو قریب سے دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ قسم سے، وہ بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے دنوں سے بندے بند آج ٹوٹ گئے تھے۔ ارے ارے کم آن مقدس، رو تو نہیں، تم تو لڑتی جھگڑتی ہنستی بولتی اچھی لگتی ہو، رو نہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے یار۔ آئی ایم سو سوری، میں نے تمہیں پریشان کیا، اتنے دن کوئی خبر نہیں لی تمہاری۔ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم بہرحال ایک لڑکی ہو اور ایسے حساس معاملے میں تمہاری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آئی پرومس آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ تم میری زندگی ہو، میری، اور میں اپنی زندگی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے بے قرار ہو کر تڑپ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دل سے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ مقدس کے لیے یہ احساس بھی خوشگوار تھا کہ وہ اس کے آنسوؤں کا سبب جانتا تھا۔ اس کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے اپنی بے نیازی کی معافی اس سے مانگ رہا تھا، آنے والے دنوں کی بہتری کی نوید دے رہا تھا اسے۔
یقین ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر ارسلان احمد اس کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دل سے خوش اور مطمئن ہو گئی تھی اس لمحے۔ میں بھی، مقدس نے دل سے کہا۔ چل چھوٹی، ارسلان نے اسے گھورا۔ قسم سے، وہ شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی، اس کے دل پر کوثر قضا کے رنگ بکھرا رہی تھی۔ مقدس ارسلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ اس نے مقدس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کی فصیح کشادہ پیشانی پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تو وہ شرما گئی۔ تھینک یو اتنی خوبصورت عیدی کے لیے۔ اور میری عیدی؟ اس نے استفسار کیا۔ ابھی لیجیے آپ کی عیدی۔ ارسلان نے اپنا دایاں ہاتھ کرتے کی جیب میں ڈال کر نکالا تو کنگن اس کے ہاتھ میں تھے۔ سونے کے 2 کنگن ارسلان نے مقدس کی خالی کلائی میں پہنا دیے۔ تھینک یو سو مچ، عید مبارک۔ مقدس ارسلان کی محبت کے اس قدر قیمتی تحفے کو پا کر خود کو معتبر محسوس کر رہی تھی اور بے اختیار ہی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آنکھیں اس کی خوشی سے اشکبار ہو رہی تھی۔ ارسلان اس کی اس محبت پر جھوم اٹھا، اس کی معصومیت پر نثار ہو گیا۔ عید مبارک میری گندی سی جن جان، بہت بہت عید مبارک تمہیں بھی۔ آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ریئلی لو یو مقدس، لو یو سو مچ۔ میں بھی، مقدس نے دل سے کہا تو وہ اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سچ؟ قسم سے، مقدس نے مسکراتے ہوئے شرمیلے پن سے کہا، اور پھر دونوں محبت اور مسرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں پر اپنا جان لیوا دکھتا لمس چھوڑا تو مقدس نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر سکون محسوس کیا۔ اس نے مقدس کی نوز پن پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ مجھے تمہاری یہ نوز پن بہت پسند ہے، اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کی نوز پن کو چھوتے ہوئے کہا، اور اس کے سرخ ہونٹوں پر نظر پڑی تو مقدس کو مخمور نگاہوں سے اس سے دوبارہ اجازت لی۔ جس نے آنکھیں بند کر کے اسے اجازت دی، اس کی اجازت دیتے ہی وہ اس کے سرخ لبوں پہ جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا وہ یوں ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا، جس میں پہلے تو نرمی تھی، پھر آہستہ آہستہ شدت آتی گئی جو اس کے لیے سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ارسلان کے کرتے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ارسلان نے بھی اسے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا، نہیں تو اب تک وہ زمین کو سلامی دے چکی ہوتی۔ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش میں آتے اس کے ہونٹوں کو آزاد کر گیا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر کھانسنے لگی۔ ارسلان اس کے بالوں کو ایک کندھے سے ہٹا کر دوسری طرف ڈالے، اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھے اس کو مہکانے لگا۔ اس نے اپنے جسم پر پہلی بار کسی مرد کا، اپنے محرم کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ تڑپ گئی، اس کے لمس میں بھی ایک دیوانگی کا شعبہ سا تھا۔ ارسلان نے اس پر اپنے شدت بھرے لمس کی چھاپ چھوڑتا اس کے دل کے مقام پر اپنے دہکتے لب رکھے تو مقدس جی جان سے لرز گئی۔ ارسلان نے دوبارہ اس کی گردن کو چومتے ہوئے اس کے کندھے سے دوپٹہ ہٹا کر کندھے سے شرٹ کو سرکایا اور اس پر اپنے ہونٹ رکھے تو مقدس کی بس ہو گئی۔ ارسل پلیز اب بس کریں نا، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارسلان کو یہ مزاحمت پسند نہیں آئی۔ اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالے اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ شرم سے سرخ گلاب ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی محبت کے گلاب کھلائے، اس کی روح تک میں ان کی مہک سرایت کرتی چلی گئی۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب دوبارہ رکھے، اپنے جذبات پر قابو پاتے مقدس سے بولا، تم جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ مقدس اس کی بات پر بنا اس کی طرف دیکھے جلدی سے خود کو ٹھیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو گئی تو دونوں نیچے جانے کو تیار تھے۔ عید کی یہ ساعتیں آنے والی ساعتوں میں عید جیسی خوشیاں لانے کی نوید سنا رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے بڑوں سے عید وصول کرنے اور دعائیں لینے نیچے جا رہے تھے۔ عید کا دن ان کے سنگ مسکرا رہا تھا۔ تو بول پیا، میں سنتی ہوں، تو دل کو توڑ کے ریزہ کر۔
میں پھر پلکوں سے چنتی ہوں یہ تن من تیرا روگی ہے، دے ہجر یا مرہم میل پیا، عید تیرے سنگ پیا ختم شدہ۔ اس ناول کو آپ کی پیاری رائٹر سمیہ زیرم نے کیوں لکھا؟ ان کی طرف سے جو پیغام ہے وہ ان کے لفظوں میں کچھ یوں ہے کہ میں نے پوری کوشش کی اس میں حقیقت ڈالوں۔ ویسا تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، پر میں نے یہ صبر پہ بنایا ہے ناول۔ ذکیہ بیگم پہ جو ظلم ہوئے، پر آخر تک وہ صبر سے کام لیتی رہی اور کبھی اپنے مائکے والوں کو برا بھلا نہیں چاہا۔ مجھے ایسی عورت بہن بیٹیاں پسند ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں صبر کا اجر کیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب سمجھدار ہیں تو میری پیاری بہنوں، زندگی موج مستی سے جینے کا نام ہرگز نہیں، اس میں تلخیاں بہت ہیں اور ہمارا کام ہے صبر شکر کرنا، جو زہر پینے کے برابر ضرور ہے، اور اس سے اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو کیا ہم یہ زہر پینا پسند نہیں کریں گے؟ کیا اللہ پاک ہم سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے؟ میری اپنے لیے آپ سب بہنوں کے لیے یہی دعا ہے، آمین۔ چلتی ہوں، پھر ملوں گی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ ہمیشہ خوش رہیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔